को डॉक्टर साहब हाथ हिला रहे हैं, उठा रहे हैं, उनसे क्वेश्चन को मेरा हल करना चाहते हैं। जी डॉक्टर साहब। स्टार्ट कर रहा हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नजरिया मुफरद अज़ा के बारे में आज थोड़ी सी बात करते हैं, उसके बाद हम अपने टॉपिक को जारी रखेंगे। तो आज एक मीटिंग थी सरगोदा रोड पे हकीम ज़फ़र अम्बालवी के क्लिनिक के साथ, जो है उनका स्कूल भी है, उसके अंदर ये नजरिया मुफरद अज़ा की जो है मीटिंग थी। उसमें हकीम ज़फ़र अम्बालवी साहब ने मुझे मदऊ किया था। ये सरगोदा रोड पे जो है हर 6 माह बाद, 3 माह बाद जो है मीटिंग होती है, तो ये माही मीटिंग थी 6 माह बाद वाली। तो मुझे जो है बार बार फोन करके वहां पे बुलाया गया था, तो इसलिए मैं वहां पे गया था। तो नजरिया मुफरद आग के बारे में थोड़ी सी बात करने के बाद हम जो है वो आगे जो है वो चलेंगे। नजरिया मुफरद आग भी जो बिल्कुल जैसे कि हमारी तिब है, तिब यूनानी है, इसके ही जो है वो एक पार्ट है जिसको के हकीम साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने दरियाफ्त किया है। बेसिकली तौर पर इनकी इजाद है ये। तो ये भी जो है बड़ी जबरदस्त किस्म की एक तिब है, जिसमें जो है मुफरद आग के जरिए जो है देसी अद्वियात से ही इलाज किया जाता है। लेकिन बेसिकली तौर पर इसमें जो है ये जो हम मबादियात पढ़ते हैं या कुलियात पढ़ते हैं, इनकी अपनी कुलियात जो है इन्होंने जो है वो बनाई है, जो कि जदीद कुलियात के नाम से इन्होंने इसका नाम जो है वो रखा है। और असरार तजदीद तिब जो है, इनका एक बड़ा अच्छा रसाला है, वो भी मुझे आज जो है खरीदने का मौका मिला। और इस तरीका से बहुत सी बुक्स भी इनकी जो है वहाँ पे मौजूद थी, जिनको जो है मैंने खरीदा और अपने लाइब्रेरी का हिस्सा बनाया। बेसिकली तौर पर इनके नजरियात के मुताबिक जो है गुद्दी, असाबी और उजलाती 3 किस्म के जो है ये अज़ा होते हैं। गुद्दी बेसिकली तो ये जिगर के अज़ा को कहते हैं, और असाबी जो है ये दिमाग के अज़ा को कहते हैं, और उजलाती जो है ये दिल के अज़ा को जो है ये कहते हैं। इस तरीका से ये 2 चीज़ों को जो है मद्देनजर रखते हैं, एक तहरीक और एक तस्कीन। तो ये दोनों जो है चीज़ों को जो है वो मद्देनजर रखते हुए जो है वो अगर तहरीक हो तो उसको तस्कीन में तब्दील करने की कोशिश करते हैं, और अगर तस्कीन हो तो वहां पे तहरीक लाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीका से इनके मरकब मजाज भी इस तरीका से ये बनते हैं, यानी कि अजलाती साबी, गुद्दी साबी, गुद्दी उजलाती, अजलाती गुद्दी, असाबी गुद्दी और असाबी उजलाती जो है, इस तरीके से जो है वो ये 6 इनके जो है वो बनते हैं। इस तरीका से ये भी सेहत को जो है वो जब भी किसी तहरीक में इजाफा हो चुका हो या तहरीक में कोई मसला हो, तो उसको जो है वो इतदाल पे लाने की यानी कि कोशिश करते हैं, यानी कि तस्कीन को वो मुहर्रक की सूरत में और मुहर्रक को तस्कीन की सूरत में, इस तरह तहरीक को जो मुसक्कन की सूरत में और मुसक्कन को जो है वो तहरीक की सूरत में लाने की कोशिश करते हैं। तो ये तहरीक जो है ये कम करने के लिए, तस्कीन देने के लिए वो ग़िज़ा और दवा का दोनों का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह तस्कीन को जो है वो तहरीक की सूरत में जो है लाने के लिए, यानी कि अगर कमी हो तो उसको जो है वो तेजी में लाने की सूरत में जो है वो ग़िज़ा या दवा का इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से वो हीमोस्टेटस, मोतदिल या तवाज़ुन को कायम रखना भी उनके असूलों में शामिल है। इस तरीके से वो मुख्तलिफ अज़ा का, मुख्तलिफ अमराज का तवाज़ुन को, जिसमें जो है वो जो अगर तहरीक ज़्यादा हो या तस्कीन ज़्यादा हो, तो उनको दोनों तरफ से जो है वो मोतदिल करने की कोशिश करते हैं, जिसके जो वो दुआ और ग़िज़ा के ज़रिए काम जो है करते हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को जो है बेहतर फ़ील करते हैं। तो इस तरीका से ये वाला तरीका जो है ये भी एक तरीका शामिल है। तो हमारे निसाब में जो है ये शामिल नहीं है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितने भी यूनानी तिब वाले हैं वो भी इसको पढ़े, और BMS वाले भी कम से कम इसको जो है एक दफ़ा रीडिंग करें। तो इससे जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी मालूमात जो है वो हासिल होगी। तो इन्होंने जब जो है सोजिश और वरम के बारे में भी जो है वो तहरीर किया है, और उनकी बुक जो है मेरे पास सोजिश और वरम के बारे में भी है। और इसमें जो है बेसिकली तौर पर उन्होंने ये बताया है कि सोजिश और वरम जो है वो कैसे होता है और कैसे जो है हम इसको रिमूव कर सकते हैं, खून की तेजी वहां से जो है वो, यानी कि उजलाती तौर पे जो है वो
وہاں پہ جو ہے جب تحریک زیادہ ہو جاتی ہے تو وہاں پہ جو ہے سوزش اور ورم ہو جاتا ہے. تو ویریکوز کے بارے میں ہم آج جانتے ہیں کہ ویریکوز کیا ہوتا ہے, اور ویریکوز جو ہے بیسیکلی طور پر کہاں پہ ہوتا ہے, اور ویریکوز جو ہے وینز کا جو ہے وہ کس طریقے اور کیوں ہوتا ہے. تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے. تو اس میں جو ہے بیسیکلی طور پر وینز کا گچھا بن جانا, یعنی کہ وینز کا جو ہے وہ کسی جگہ پہ جو ہے اکٹھا ہو کے ٹوسٹ ہو جانا, جو اور اس کے بعد جو ہے گچھا بن جانا. خاص طور پہ یہ لوور ایکسٹریمٹی جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے, یعنی کہ نچلی ران کے اندر, پنڈلی کے اندر یہ وینز کا گچھا جو ہے بن جاتا ہے, جس میں وینز کے اندر کھچاوٹ کی میں کمی ہو جاتی ہے. اس کے اندر آسمیٹک دباؤ کم ہو جاتا ہے, یعنی کہ یہ ڈائلیٹ ہو جاتی ہے. ڈائلیٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے, کھل جاتی ہے, جس کی وجہ سے سپرفیشل طور پر یہ وینز جو ہے وہ اوپر آ جاتی ہے, اور جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے یہ آنے شروع ہو جاتی ہے, اور بہت زیادہ جو ہے کرونک صورت میں جو ہے وہ اختیار کر جاتی ہے, جس کی وجہ جو ہے ان کے اندر جو ہے الاسٹکسٹی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے, اور کھچاؤ کا عمل بھی جو ہے وہ رک جاتا ہے, جس کی وجہ سے یہ گچھا جو ہے یہ جلد کے اوپر جو ہے وہ اوپر کی طرف آ جاتا ہے, اور یہ لیلے رنگ کا گچھا جو ہے پین کا جو ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ زیادہ تر ان لوگوں کو ہوتا ہے جو لوگ جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں, کھڑے رہتے ہیں سارا سارا دن, اور سارا دن بیٹھ کے کام کرتے ہیں. اور اسی طریقہ سے موٹاپے کی صورت میں جو عورتیں موٹی یا مرد موٹے ہوتے ہیں, ان کی جو ہے یہ ویریکوز کی تکلیف جو ہے وہ ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے جو ہے بہت سے ایسے لوگ جو ہے جو کہ ہر وقت جو ہے کھڑے رہتے ہیں, اور ان کو چوٹ لگنے کی وجہ سے بھی بعض اوقات جو ہے یہ جہاں پہ جو ہے وہ وینز کے اندر جو ہے وہ ہیموسٹیٹس ہونے کی وجہ سے جو ہے, یعنی کہ جو اس کے اندر بعض اوقات جو ہے کلوٹنگ کی وجہ سے بھی چھوٹے چھوٹے کلوٹ جب بلڈ کے بن جاتے ہیں, اور اسی طریقے سے غلط غذا کے استعمال سے بھی جو ہے یہ تکلیف جو ہے ہونے کے چانسز جو ہے بہت زیادہ ہوتے ہیں. خاص طور پہ جو ہے جب جو ہے بیٹا بلاکر ان کے اندر آ جاتے ہیں, تو اس کے اندر یہ جو ہے وہ یہ ویریکوز کا ہونا جو ہے وہ بہت زیادہ چانس جو ہے بن جاتے ہیں. اسی طریقے سے جو ہے وہ پریگننسی کے اندر جو ویریکوز کا جو ہے وہ کوئی بھی پیتھوجن جو ہے موجود نہیں ہوتا, لیکن یہ پریگننسی کے اندر جو ہے یہ کیونکہ وینز کے اوپر پریشر زیادہ ہوتا ہے, لیگس کے اوپر پریشر زیادہ ہوتا ہے, اس لیے بھی جو ہے یہ ویریکوز جو ہے وہ بعض عورتوں کے اندر جو ہے بننے کے چانسز جو ہے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے اس کے اندر بھی شدید پین اور جو ہے کھڑے ہونے کے لیے جو ہے بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے. تو اس کی خاص وجہ جو ہے بلڈ پریشر ہے. تو بلڈ پریشر زیادہ رہنے کی وجہ سے جو ہے خون سے نیچے جو ہے وہ اوپر کی طرف جانے میں جو ہے وہ کیونکہ پیریفرل جگہ سے جو ہے واپس جا رہا ہوتا ہے, اس لیے وہاں پہ جو ہے یہ پرابلم جو ہے وہ ہوتی ہے. تو بلڈ پریشر زیادہ رہنے کی وجہ سے جو ہے یہ ویریکوز کا جو ہے ایشو ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں. اسی طریقے سے اس کے اور بھی بہت زیادہ وجوہات ہیں, جس میں جو ہے وہ موٹاپا خاص طور پہ جو ہے شامل ہے, اور یہ جو ہے ہماری ناقص غذا بھی اس میں جو ہے بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. تو جب ہم ناقص غذا کھاتے ہیں تو یہ ہمارے جو ہے یہ خاص طور پہ وینز کے اندر جا کے جو ہے تہ کی تہ جو ہے یہ ایل ڈی ایل کی جو ہے یا ایچ ڈی ایل کی یا اس طرح سے جو ہے وہ کولیسٹرول کی بننی شروع ہو جاتی ہے. جب جو ہے وینز کے اندر یہ تہ بننی شروع ہو جاتی ہے تو وینز اپنا کام جو ہے وہ کرنا چھوڑ دیتی ہے, اور وین ڈائلیٹ ہو کے جو ہے اس طریقے سے جو ہے باہر آ جاتی ہے, اور سکن کے اندر بھی جو ہے چینجز آ جاتی ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے وہ اڈیما ہونے کے چانسز جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. جب یہ چینجز آ جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک خاص قسم کا جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ وینیکولر السر جو ہے یہ ہونے کے چانسز جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں. تو ڈرماٹائٹس کے بعد سٹریس ڈرماٹائٹس اس کو کہتے ہیں جی, تو اس کے بعد جو ہے خاص طور پہ جو ہے وینیکوز کی وجہ سے جو ہے وہ السر جو ہے وہاں زخم ہونے کے چانسز جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے وہاں پہ ہلکی سی جو ہے وہ حرارت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے, اور سرکولیشن آف دا بلڈ جو ہے وہاں سے کم ہو جاتا ہے, اور وہاں پہ جو اڈیما ہونے کے چانسز جو یعنی کہ سسکا ہونے کے لیگس کے اوپر جو ہے وہ انفلمیشن یا انفیکشن ہونے کے چانسز جو ہے وہ السر ہونے کے چانسز جو ہے وہ بہت زیادہ
بڑھ جاتے ہیں. اسی طرح سے واریکوز جہاں بھی ہو تو اس کو فوری طور پہ جو ہے کرنے کی کوشش کی جائے. تھرومبوسس اگر وہ بنا ہوا ہو, یعنی کہ اس کے اندر جو ہے کوئی بھی کلاٹ وغیرہ بنا ہوا ہو تو اس کو فوری طور پہ ریموو کرنے کی کوشش کی جائے. لیکن ایسی ادویات نہ دی جائے. خون پتلا کرنے والی ادویات تو ضرور دی جائے, لیکن ایسی ادویات نہ دی جائے جو کہ فوری طور پہ جو ہے تھرومبوسس کو ختم کر کے جو ہے اوپر لے جائے, اور اس میں جو ہے دل اور جو ہے وہ پھیپھڑوں کے اندر جو ہے چانسز جو ہے وہ ہو سکتے ہیں کہ جو ہے پھیپھڑوں کے اندر یہ جو ہے وہ کلاٹ جو ہے چلا جائے, جس کی وجہ سے جو ہے اس کے نقصان پہنچنے کے چانسز جو ہے وہ ہو سکتے ہیں. جی اس کے بعد جو ہے ایک اور اسی طرح کا مرض ہے جو جس کو جو ہے ویریکوسیل کہتے ہیں. ویریکوسیل بھی جو ہے یہ وین کا جو ہے وہ بڑا ہو جانا اور تھیلا نما ہو جانا, جس میں جلد کے اوپر جو ہے وہ وین کا آ جانا. تو بیسیکلی طور پر یہ تو آپ نے جانا کہ رانز اور ایکسٹریمٹی کے اندر جو ہے یہ لوئر ایکسٹریمٹی کے اندر ویریکوز ہوتا ہے, لیکن ویریکوسیل جو ہے یہ عموماً جو ہے یہ مثانہ کے اندر جو ہے یہ ہوتا ہے, جس میں جو ہے ٹیسٹیکل فوتوں سے جو ہے وہ جب خون واپس جا رہا ہوتا ہے تو اس میں خون تھوڑا سا جو ہے وہ وینز کے اندر جو ہے پورا نہیں جاتا, تو وینز کے اندر باقی رہ جاتا ہے. تو اس میں جو ہے فوتوں کے اندر جو ہے وہ آکسیجن کی سپلائی کرنے کے بعد جب خون جو ہے وہ موجود رہتا ہے تو اس میں تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ جب زیادہ مقدار میں ہونا شروع ہو جاتا ہے تو وہ جو ہے وہ ویریکوسیل کا جو ہے وہ باعث بنتا ہے. یعنی کہ وہاں پہ جو ہے وہ ایک گڑھا بن جاتا ہے, اور گڑھا جو ہے وہ پھول جاتا ہے, اور پھولنے کے بعد جو ہے یہ وہاں پہ جو ہے وہ پول یا گڑھے کی صورت میں جو ہے وہ خون جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب یہ خون جمع شدہ خون جو ہے وہ ایک تھیلا نما غبار بنا لیتا ہے, یعنی کہ وہاں پہ پول بن کے جو ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے کہ ایک جو ہے وہ تھیلے کے اندر کوئی چیز جو ہے وہ جمع ہو رہی ہے, اور اس طریقے سے بار بار جمع ہونے سے وہاں پہ جو ہے وہ بلڈ کلوٹنگ ہونے کا چانسز جو ہے وہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. یعنی کہ وہاں پہ جو ہے وہ مثانہ کے اندر جو ہوتا ہے وہاں پہ جو ہے وہ کلاٹ بننے شروع ہو جاتے ہیں, وہاں پہ جو ہے وہ ایک گڑھا نما جو ہے وہ بننا شروع ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے وہ غبار جو ہے مثانہ کے جلد کے اوپر آ جاتا ہے اور شدید تکلیف اور درد کا باعث بنتا ہے. اور اس طریقے سے جو ہے خون کی رگیں وہاں سے پھول جاتی ہیں. اصولی طور پہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے خون جو جمع ہو جاتا ہے تو وہ جو ہے ہیماٹوما سا بنا لیتا ہے, جس کی وجہ سے وہاں پہ غبار آ جاتا ہے اور سرخی پیدا ہو جاتی ہے, اور وہاں پہ جو ہے درد کی چانسز جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے پوتے جو ہے وہ سوج کر جو ہے وہ لٹک کر جو ہے وہ بڑے ہو جاتے ہیں, ٹیسٹنگ جو ہے وہ ٹیسٹنگ جو ہے وہ بڑے ہو جاتے ہیں. اس مرض کو جو ہے وہ وین کا اوپر آ کر جو ہے بڑا تھیلا نما جلد کے اوپر جو ہے وہ غبار بنا لینا جو ہے وہ ویریکوسیل کہلاتا ہے. تو ایک مرض ہم اور پڑھ لیتے ہیں جی, جس میں جو ہے وہ بیسیکلی طور پر جو ہے وہ ایلیفینٹائٹس ہے. ٹائٹس کا میں نے آپ کو بتایا کہ جہاں بھی موجود ہو آئی ٹی ایس جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انفلیمیشن یا انفیکشن. تو اس کو اردو زبان میں جو ہے یہ فیل پا بھی کہتے ہیں. تو یہ میں نے کیس دیکھے ہوئے ہیں بہت زیادہ, یہ دونوں تینوں جو ہے وہ ویریکوز کا بھی میں نے کیس دیکھا ہوا ہے, اور اس کے بعد جو ہے یہ ویریکوسیل کا بھی کیس میں نے دیکھا ہوا ہے, اور ایلیفینٹائٹس کے میرے پاس جو ہے وہ 5-6 کیس میرے جو ہسٹری میں آئے ہیں. تو ایک ہی خاندان کے 2 بچوں کو جو ہے یہ پرابلم تھا. بیسیکلی وہ بڑے اب ہو گئے, اس وقت کے بعد بڑے ہو گئے تھے. تو فیل پاک کا مرض میں نے وہاں پہ ان کو دیکھا تھا, اور بھی 2-4 میں نے دیکھے ہیں. تو اس طریقے سے ان کے دونوں پاؤں جو ہے جیسے کہ ہاتھی کے پاؤں ہوتے ہیں, تو دونوں پاؤں یا ایک پاؤں جو ہے سوج کر اس طریقے سے ہو جاتا ہے. تو یہ ہاتھی کے پاؤں جیسے جو ہے ہو جاتے ہیں, جس میں جو ہے وہ ایک بیسیکلی طور پر یہ ایک جو ہے وہ لمفیٹک فریسس کی وجہ سے, یہ اس کو لمفیٹک فریسس بھی کہتے ہیں. یہ بیسیکلی فرینکل پیراسائٹ کی وجہ سے ہوتا ہے, جو کہ ایک مچھر کی وجہ سے انسانی جسم میں منتقل ہوتا ہے. یہ زیادہ تر بچپن میں ہی ہو جاتا ہے. میں نے ان کی ہسٹری جب لی تو مجھے یہ پتا چلا کہ یہ بچپن سے ہی ان کو جو ہے تکلیف ہے. تو دونوں پاؤں جو ہے وہ بڑے ہیں, اور وہ چلنے کے لیے ان کو بہت زیادہ مشکل اور درد, اور اس کے بعد جو ہے پین فل جو ہے وہ مسئلہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. بیسیکلی طور پر یہ مچھر جو ہے یہ لمفیٹک سسٹم کو جو ہے ختم کر دیتا ہے. لمفیٹک سسٹم جو ہے لمف نوڈس کے اوپر جو ہے یہ اثر کرتا ہے, اور
جو لمف والی نالیاں ہوتی ہیں ان کے اندر جو یہ انفیکشن پیدا کر کے جو ہے ان کو سوجس پیدا کر دیتا ہے، اور لمفیٹک سسٹم جو ہے ڈریننگ ساری جو ہے یہ پاؤں کی طرف جو ہے وہ ہونی شروع ہو جاتی ہے، لمف کی ڈریننگ جو ہے وہ دونوں پاؤں کی طرف جو ہے ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ دردناک اور خطرناک بیماری ہوتی ہے جو کہ راؤنڈ ورم کی ایک کلاس نیماٹوڈا جس کی فیملی جو ہے وہ فرائڈا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے یہ ہوتا ہے۔ یہ مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے جو ایلیفینٹائٹس جو ہے یہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے یہ انسانی جسم میں منتقل ہو جاتا ہے، اور یہ انسانی جسم کے اندر جو ہے بہت زیادہ پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ تو اسی طریقہ سے جو ہے یہ زیادہ تر ایشیا، افریقہ اور ساؤتھ امریکہ اور کاربین کے علاقوں میں جو ہے عام طور پر جو یہ مرض جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ مرض جو ہے کافی لوگوں کو تقریباً جو ہے 5% آبادی کے جو ہے میں نے دیکھے ہیں، اور ایسے کیسز جو ہے یہ گھر میں جو ہے 2-3 جو ہے اکٹھے ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ مجھے اس کا جو ہے وہ علاج کا تو نہیں پتا، لیکن میں نے 1-2 لوگوں کا اس کا علاج تو کیا ہے، لیکن شفا جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ نہیں پتا کہ کیسے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ تو اس کا جو ہے اصل میں جو ہے یہ اس میں سے ایک بندہ جو ہے وہ مجھ سے علاج کروا رہا تھا، تو وہ سعودی عرب چلا گیا، تو اس میں جو ہے وہاں جا کے اس کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ مجھے نہیں پتا کس وجہ سے ہوا۔ تو اس کے بھائی ڈاکٹر تھے، تو انہوں نے کہا کہ شاید وہاں پہ انہوں نے غلط دوائی وغیرہ کھا لی ہے۔ تو جب تک میرے پاس وہ انڈر ٹریٹمنٹ رہا تو اس وقت تک وہ صحت یاب بھی رہا، اور اس میں جو ہے وہ کمی آنی شروع ہو گئی۔ میں نے اس کو جو ہے صرف جو ہے وہ اینٹی انفلمیٹری دوائیاں دی، جس میں جو ہے مدون دبیدل ورد اور اکسیر جگر جو ہے یہ 2 چیزیں جو ہے وہ شامل تھی، جس میں جو ہے اس کی ریکوری جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ اور اس کے بعد جو ہے مجھے وہ علاج چھوڑ کے سعودی عرب چلا گیا، تو وہاں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ اپنے پاس بلا۔ تو اس طریقہ سے میں نے جتنے بھی مریضوں کا علاج کیا تو میں نے اسی طریقہ سے علاج کیا، لیکن مجھے اس کے مکمل علاج کا جو ہے وہ کوئی علم نہیں ہے کہ اس میں جو ہے وہ مکمل طور پہ کون سی چیزیں جو ہے وہ دے کے ہم اس کو جو ہے وہ نیماٹوڈا جو ہے جراثیم کو ختم کر سکتے ہیں، اور اسی طریقہ سے جو ہے یہ اس کو جو ہے مکمل طور پہ لمفیٹک سسٹم کو جو ہے بحال کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے سر سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اس پہ جو ہے ریسرچ ضرور کروائیں، تاکہ جو ہے ہم ایسے امراض جو ہے جو ابھی تک جو ہے ناقابل علاج ہے، میرے سمجھ میں تو یہ ہے کہ ابھی تک یہ ناقابل علاج ہے، تو ایسے امراض جس پہ جو ہے جو ناقابل علاج امراض ہے ان پہ ریسرچ ہونی چاہیے، تاکہ ہم ان کا جو ہے وہ علاج جو ہے وہ کر سکیں۔ تو آخر میں جو ہے وہ ایک مرض ہم اور پڑھ لیتے ہیں جی، جس میں جو ہے وہ انورزم جو ہے اس کو کہتے ہیں جی۔ انورزم جو ہے بیسیکلی طور پر انورزما سے نکلا ہے۔ یہ بھی خون کی نالیوں کا جو ہے وہ اصل میں جب ریپچر ہو جانا یعنی کہ پھٹ جانا جب ہو جاتی ہے، تو اس میں جو ہے وہ ایک قسم کا غبار وہاں پہ بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ غبارہ نما غبار جو ہے یہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اصل میں خون کی نالیاں کے اندر جو ہے جو طے ہوتی ہے، اس میں خون جب بہنا شروع ہوتا ہے تو اندر ہی اندر جو ہے یہ ہیماٹوما جو ہے بننا شروع ہو جاتا ہے۔ خون کی اصل میں 4 تہیں ہوتی ہیں، یعنی کہ ایپیڈرمس، لوئر ڈرمس، میزوڈرمس اور ڈرمس جو ہے۔ جو اندر کی خون کی 2 تہیں ہوتی ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ خون کے دباؤ کی وجہ سے جو ہے سالہ سال جب جو ہے بلڈ پریشر زیادہ رہتا ہے، تو بیسیکلی طور پر ان کے اندر جو ہے وہ اینورزما جو ہے وہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ خون کے اندر جو ہے وہ خون کی نالیوں کے اندر ہی جو ہے وہ خون کے دباؤ کی وجہ سے اندرونی سطح کمزور ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں سے جو ہے وہ اندرونی سطح پھٹ کر جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ غبار بنا لیتی ہے۔ اس کی وجہ سے جو ہے وہ بعض اوقات کیا اور الٹی آ جاتی ہے، جس میں جو ہے وہ بیسیکلی طور پر جو ہے وہ خون شامل ہوتا ہے۔ اینورزما جو ہے کسی جگہ پہ بھی جو ہو سکتا ہے، کسی بھی گلے میں ہو سکتا ہے، اور کسی بھی نالی کے اندر جو ہے ہو سکتا ہے، یا روٹا میں ہو سکتا ہے، یا کسی بھی جو ہے وہ وین اور شریان کے اندر جو ہے وہ ہو سکتا ہے، جس کے اندر جو ہے خون اندر ہی اندر جمع ہو کے جو ہے وہ آخر میں خاص طور پہ جو یہ والا جو ہے یہ اینورزما جو ہے زیادہ تر جو ہے یہ
ہمارے ایل ایس کے اندر جو ہے بہت زیادہ مقدار میں ہوتا ہے، جس کو جو ہے بواسیر ٹائپ جو ہے ہم قرار دیتے ہیں، جس میں بار بار جو ہے خون وہاں پہ جو جمع ہوتا ہے اور پھر جو ہے خون جو ہے وہ نکل جاتا ہے، جب جو ہے وہ اس کی نالی کو پھٹ جاتی ہے تو وہ خون اس ذریعے سے جو ہے وہ نکل جاتا ہے۔ اس طریقے سے اور بھی التوں کے اندر بھی یہ پرابلم جو ہے وہ کریٹ ہو جاتی ہے، بعض اوقات جو ہے وہ انیورزما جو ہے وہ التوں کے اندر بھی پیدا ہو جاتا ہے، اور بہت سی جگہوں پہ جو ہے یہ چانسز کے جو ہے ہونے کے ہوتے ہیں، جس کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے خون پخانے کے راستے جو ہے وہ اسٹول جب پاس کرتا ہے بندہ تو اس وقت جو ہے وہ پیٹ میں درد ہوتا ہے، اور جو ہے وہ جگہ جہاں سے خون جب خون کی نالی کے اندر خون جمع ہوا ہوتا ہے تو وہ پھٹ کر جو ہے جسم کے اندر سے جو ہے وہ خون جو ہے وہ باہر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ کسی بھی وجہ سے جو ہے وہ ناک سے خون آنا، منہ سے خون آنا، کانوں سے خون آنا، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ایلس سے خون آنا، اور بعض اوقات جو ہے ہمارے پینے سے بھی خون جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتا ہے، جو کہ اینورزما کی وجہ سے ہوتا ہے، جو کہ ہمارے جیسے کہ ہم نے جو ہے وہ ویریکوز اور ورکوسل پڑا ہے، اسی طریقے سے یہ والا جو ہے یہ اینورزما بھی جو ہے ایک مرض ہے جس کے اندر سے جو ہے خون جو ہے جسم کے اندر سے مختلف جگہوں سے آنے کے چانسز جو ہے وہ ہو سکتے ہیں جی۔ تو بہت شکریہ جی، آج ہمارے ٹاپک یہ تھے، تو اس طریقے سے ورم کا علاج جو ہے اور سوزش کا علاج جو ہے یہ انہوں نے نظریہ مفرد اعضاء والوں نے جو ہے وہ بیان کیا ہے اپنی کتابوں میں، تو یہ بھی ایک اچھا علاج ہو سکتا ہے، لیکن میں نے آج تک نہیں آزمایا، اور نہ ہی میں اس میں جو ہے وہ ابھی تک دلچسپی تو میری کافی دیر سے ہے، لیکن میں نے اس کو ابھی تک جو ہے اس کا کوئی بھی نسخہ جو ہے استعمال نہیں کیا، لیکن میں پڑھتا رہتا ہوں اس کو، جو ہے جتنے بھی اس کے رسائل ہوتے ہیں اور کتابیں ہوتی ہیں، تو اس کو جو ہے انشاءاللہ جو ہے یہ اپنی پریکٹس میں لانے کے بعد ہی اس کے بارے میں متعلق جو ہے بتا سکتا ہوں۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ ورم اور جو ہے یہ سوزش جو ہے حکیم صابر ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ گدی اضلاعاتی اور اعصابی جو ہے نظریہ کے مطابق جو ہے وہ بیان کی ہے، جو میں نے پڑھی ہے، مجھے اس کی جو ہے وہ ابھی اتنی زیادہ سمجھ نہیں آئی، لیکن جو ہے نیچرلی طور پر جو بھی چیزیں انہوں نے بیان کی ہے وہ ہماری سائنٹیفک روح سے اگر ہم اس کو جو ہے وہ دیکھیں تو، اور جو سائنس نے بیان کی ہے اس کے مطابق اگر ہم اس کو پرکھیں تو امید ہے کہ دونوں کی کوریلیشن جو ہے وہ ہو جائے گی، تو اس میں جو ہے جب کوریلیشن ہو جائے گی تو ان کے نظریات کو ہم سائنٹیفک بنیادوں پر جو ہے وہ ریسرچ کی ضرورت ہے، تو اس لیے ہم ان کو سائنٹیفک بنیادوں پر سرچ کر کے جو ہے وہ اپنے نظریات کے مطابق اس کو بہتر کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ سر۔